बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बात करेंगे हम एक हमारा बड़ा ही प्यारा भाई हामिद, बड़ी आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि किस तरह सैलाब ज़दगान की खिदमत कर रहा था, उनकी मदद कर रहा था, लेकिन रज़ाकाराना तौर पर। लेकिन एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया और उसके बाद फिर अब माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। कुत्ते के काटने की वजह से, एक बावले कुत्ते की वजह से जो है वो हॉस्पिटल में पहुंचा। ये सूरत हाल क्या है? बड़ी दावे किए जाते रहे कि जनाब कोई ऐसा नहीं है। पहली बात अद्वियात की करें तो वो भरमार है, हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं। लेकिन उसके बाद फिर आवारा कुत्तों के हवाले से बड़े बार कंपेन भी की गई, ऑर्डर्स भी हुए और न जाने कितने प्रोग्राम जो हैं वो हमने भी देखे। लेकिन अभी भी पूरे शहर के अंदर उनका राज है। इसी तमाम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के रहनुमा कैसर शरीफ साहब। बहुत शुक्रिया कैसर भाई, आपने टाइम दिया। सबसे पहले हामिद की तबीयत कैसी है उसके बारे में बताएं, और दूसरा इशू, बातें की जाती हैं, अमली काम क्यों नजर नहीं आता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। हामिद इस्माइल अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत अब बेहतर है और मियो हॉस्पिटल में दाखिल होने के बाद वहाँ पे अपना इलाज मुआवजा और टेस्टों के बाद जो है उनको रेफ़र किया गया था मेंटल हॉस्पिटल में। वहाँ मेंटली और नफसियाती तौर पे जो है उनका ट्रीटमेंट और बाकी चीज़ें थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहे हैं और कल तक की जो इतला है वो यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हामिद इस्माइल भाई जो कि अलखिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार थे और जिस तरह आपने बताया कि हैमा बस्ती में रज़ाकाराना तौर पे वो खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दे रहे थे। एक बावले कुत्ते ने जो है उनको काट लिया था और ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि तकलीफ़ और आजमाइश वाला टाइम उन्होंने गुजारा है। मेरी पूरी कौम से रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहतयाब करे और अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे। वो नौजवान जो है वो इस मुआशरे का, सोसाइटी का कारामद फ़र्द है जो दर्द दिल रखने वाला है, जिसने खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए जो है वो लोगों की सैलाब में भरपूर खिदमत की है। अच्छा कैसर भाई, दूसरा सवाल यही था कि दावे भी किए जाते रहे, वैक्सीनेशन की बातें भी की जाती रही, फिर मुख्तलिफ प्रोग्राम भी लॉन्च हुए, लेकिन अभी भी शहर के किसी गली, किसी बाजार में चले जाएं, भरमार है आवारा कुत्तों की। और फिर सबसे ज़्यादा अगर ख़तरा महसूस किया जाता है तो हमारे उन छोटे बच्चों को जो स्कूल जाते हैं उस टाइम पे। और हमने केसेस भी देखे, इस तरह के कई केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन सिर्फ दावों की हद तक। जब वाक़या हो तो उस वक़्त हुकूमत को बड़ा याद आता है, फ़ौरी तौर पे एक्शन होगा, कोई 1-2 दिन, उसके बाद फिर वही चीज़ें। कब ये ख़त्म होगा? ये कहना मुनासिब कहूँगा कि राज है आवारा कुत्तों का शहर की गलियों में। देखिए, लाहौर शहर जो है वो बदकिस्मती के साथ इस वक्त तकरीबन 60,000 आवारा कुत्तों के मैं समझूंगा कि वो नरगे में है। अगर इसको हम बाकायदा पूरी डिटेल के साथ बात करें तो इस वक्त लाहौर की 274 जो यूसीज हैं उसमें एवरेज 219 कुत्ते जो हैं आवारा कुत्ते वो हर यूसी में हैं, जो खौफ व हरास की अलामत हैं, जो मुख्तलिफ बीमारियों की अलामत हैं, जो गंदगी और मैं ये समझता हूँ कि हर तरह की आलूदगी की जो अलामत जो है वो समझे जाते हैं। आपने जो जिक्र किया बिल्कुल ठीक बात आपने की। जून में जो है एक बच्ची 6 साला हुरैन को जो है जिस तरह बम्बोड़ कर कुत्ते इसी लाहौर शहर में जो है वो खा गए। इसी तरह जुलाई में जो एक वाक़या, बड़ा दर्दनाक वाक़या पेश आया रहमानपुरा इचरा में, एक 4 साला बच्चे फुआद को जिस तरह कुत्तों ने बम्बोड़ा और ज़ख्मी कर दिया और वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश के बाद अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी दी। हर रोज़ वाक़यात होते हैं, ये सिर्फ लाहौर का मसला भी नहीं है, पूरे पंजाब में हर रोज़ जो वाक़यात हैं वो होते हैं। बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, बहुत सारे वाक़यात वो हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। अगर पिछले साल को मद्देनज़र रखा जाए तो एक साल के अंदर 1,72,000 आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात जो हैं वो पूरे पंजाब में रिपोर्ट हुए हैं। और इसी तरह 45 दिन का अगर डाटा ले लिया जाए तो 1 फरवरी से लेके 15 मार्च तक 35,000 वाक़यात जो हैं वो पंजाब भर से रिपोर्ट हुए, जिसमें 700 से ज़्यादा वाक़यात जो हैं वो लाहौर के हैं। मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो नोटिस लिया, ये नोटिस से काम चलने वाला नहीं है। ये चीफ सेक्रेटरी साहब की एक मीटिंग से भी मामला हल होने वाला नहीं है और ये डीसीज के साथ सिर्फ डिस्कस कर लेने से भी मसला जो है वो हल नहीं होगा। ये हुकूमत की, मैं समझता हूँ
اہلیت پہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور یہ انتہائی نااہلی والا معاملہ ہے کہ ابھی تک اس چیز پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ ہم نے اس پر 8 حل جو ہیں وہ پیش کیے کہ آوارہ کتوں کو کس طرح سے جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ہم نے کہا کہ ان کو نیوٹرلائز کیا جائے، ان کو ویکسینیشن دی جائے، ان کو شیلٹر دیا جائے، ایک ہیلپ لائن جو ہے وہ بنائی جائے، اور لوگ جو ہیں جو خوف و ہراس کا شکار ہیں وہ ہیلپ لائن کے ذریعے اس سے آگاہی اور مدد طلب کر سکیں۔ اسی طرح ہم نے تو یہ بھی کہا کہ جو این جی اوز ان کی تدارک پہ جو ہے ان کو تلف کرنے پر جنہوں نے سوالات اٹھائے اور عدالتی فیصلہ آیا ہوا ہے، ان کو 5-5 ہزار کتے گفٹ کر دیے جائیں۔ ہم نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہمسایہ ممالک میں کتوں کو تحفہ بھیج دیں یا زر مبادلہ جو ہے وہ اس کے ذریعے کما لیں، اس کو بزنس بنا لیا جائے، لیکن کوئی بھی ابھی تک عملی قدم جو ہے وہ نہیں اٹھایا گیا، اور انفارچونیٹلی یہ واقعات کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب تو اگر یہ کتوں کو جو ہے یہ میڈیا کی سہولت ہوتی اور ان کی زبان عام لوگ سمجھتے تو یہ پنجاب حکومت کا مذاق اڑا رہے ہوتے کہ یہ اجلاس اور یہ نوٹس اور یہ ساری چیزیں ہوا میں اڑا کے وہ اسی طرح دندناتے پھرتے ہیں، اور کتے میرا خیال ہے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھاگو بھاگو نہیں تو انسان کی موت مارے جاؤ گے۔ یہاں پر انسان کو مارے تو سزا ہے، لیکن کتا انسان کو مارے تو اس پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ المیہ ہے، یہ افسوسناک چیز ہے، یہ نااہلی ہے سیدھی ان تمام ڈپارٹمنٹس کی جن کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے 2 کتوں کے حوالے سے ڈاک سینٹرز اناؤنس کیے تھے، جس طرح انہوں نے کہا جی مناوا میں ہم ڈاک سینٹر بنائیں گے، دوسرا انہوں نے ڈاک سینٹر کہا کہ جی ہم جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ کینٹ سے آگے جو خالی جگہ ہے وہاں بیدیاں والی سائڈ پہ آگے جا کے ایک بنائیں گے، لیکن کوئی بھی ڈاک سینٹر ابھی تک عملی طور پر وجود میں نہیں آیا۔ اور کتا جب کاٹتا ہے تو پورے پنجاب میں اس کی ویکسینیشن اور وہ جو ریبیز کا معاملہ اور چیلنجز ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں، ان کی ادویات اور پورا علاج جو ہے وہ میسر نہیں ہے۔ تو میں دوبارہ سے اس پر بات کروں گا محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، کہ اس کا حل نکالیں، نہیں تو یہ لوگ مجبور ہو کر انشاءاللہ جماعت اسلامی کی پبلک ایڈ کمیٹی جو ہے وہ آگے بڑھ کر ایک احتجاجی تحریک کی طرف جائے گی تاکہ اس مسئلے کا جو ہے وہ بھرپور طریقے سے حل کیا جا سکے۔ کیسر بھائی، یہ تو حکومتی اقدامات ہیں کہ میٹنگ سے نکل کر عملی قدم جو ہے وہ اٹھایا جائے۔ حامد کو ایک پاگل کتا، ایک بابلے کتے نے کاٹا، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں جو ہے وہ اس وقت بھی اللہ پاک نے اس کو صحت دی، لیکن ابھی مکمل طور پر وہ صحت یاب نہیں ہوا۔ جن این جی اوز نے آواز اٹھائی تھی، کتنی این جی اوز حامد کے پاس گئی، کتنی نے اس واقعے کو لے کر دوبارہ سے کوئی سوچنے کی بات کی، یا ان آرڈرز کو لے کر کچھ مزید اقدامات کیے گئے کہ ایک جانور ایک انسان کو مار سکتا ہے، لیکن ایک انسان اس خطرناک جانور کو کچھ نہیں کہہ سکتا، جو پورے معاشرے کے لیے، پورے علاقے کے لیے خوف و ہراس کی علامت ہے۔ دیکھیے یہ انفارچونیٹ ہے ہمارے لیے، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں پر جانور دوست پالیسی کی تو بات کی جاتی ہے، لیکن انسان دوست پالیسی کی بات جو ہے وہ نہیں کی جاتی۔ ہم اس چیز کے حق میں ہیں کہ انسان دوست پالیسی ہو اور جانوروں کو بھی جو ہے اچھے حقوق ان کے دیے جائیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے، یہ ہمارا دین بھی سکھاتا ہے کہ انسان سے انسان بھی محفوظ ہوں، جانور بھی انسان سے محفوظ ہوں، اور انسان بھی جانوروں سے محفوظ ہو۔ لیکن یہ بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ایک نااہلی ہے اور بہت بڑی ناکامی ہے پنجاب حکومت کی کہ ابھی تک عملی طور پر اس پر کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ اور ابھی تک آپ میرے ساتھ چلیے، جس ٹاؤن میں آپ کہیں گے، جہاں کہیں گے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کو آوارہ کتے جو ہیں ان سے واسطہ پڑے گا۔ رات کو تو آوارہ کتوں کا رات جو ہے وہ لاہور میں محسوس ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ مجھے چیزیں سینڈ کرتے ہیں اور بتانا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے بھی بزرگ جو ہیں اور بچے جو ہیں وہ قریبی مسجد میں نہیں جا سکتے کہ وہاں پر آوارہ کتوں کے غول ہیں، غول ہیں، اور جو کسی وقت بھی آپ کو نقصان جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں۔ جس طرح حامد اسماعیل بھائی کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو کوئی جانوروں کے حقوق کی این جی او جو ہے ان کی عیادت کرنے، ان کا حال پوچھنے اور ان کی خیریت دریافت کرنے نہیں آئی۔ یہ صرف اور صرف انہوں نے ایک رکھا ہوا ہے، آواز اٹھاتے ہیں، فنڈنگ کرتے ہیں، انٹرنیشنلی جو ہے وہ چیزوں کو سمیٹتے ہیں، لیکن عملی طور پر یہ کام کرنے نہیں آتے، نہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں
پھر سے یہ بات کروں گا کہ ان 8 نکاتی جو حل پبلک ایڈ کمیٹی جماعت اسلامی لاہور نے آوارہ کتوں کے حوالے سے پیش کیا ہے، حکومت پنجاب کو اس پر بھرپور غور و خوض کرنا چاہیے اور فوری طور پر عملی اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے ہوں گے، نہیں تو نوٹس لینے سے، میٹنگ کرنے سے کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ 4 ٹکر چلے، اخبار پہ خبر آ گئی اور یہ سمجھا جائے، ہم اس ایشو کی جان چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہ آپ کو عملی طور پر کرنا پڑے گا۔ یہ عوام کے حفاظت کا ایشو ہے، عوام کے جو ہے حقوق کا سب سے بڑا حق ہے کہ آپ کا آئین جو ہے آپ کو پابند کرتا ہے۔ آئین کی دفعہ 9 اور 14 کہ شہریوں کی جو جان کی حفاظت ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور حکومت کو یہ ذمہ داری جو ہے وہ ہر صورت میں ادا کرنی ہوگی۔ ابھی آٹے کا بحران جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے۔ اگر ہم کبیر والا کی بات کریں یا دوسرے علاقوں کی بات کریں، سیلاب کے اندر رپورٹ کیا گیا کہ پنجاب گورنمنٹ کی کتنی گندم جو ہے وہ خراب ہوئی۔ کیا یہی بنیادی وجہ سیلابی صورتحال کو آگے بہانہ بنایا جائے گا کہ یہ تھی، یا اپنی نااہلی چھپانے کے لیے مزید بوجھ عوام کے اوپر ڈالا جائے گا؟ میں یہی چیز جو ہے یہ موبائل سے آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جب آج سے 4-5 سال پہلے عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو یہ آٹے کا بحران آیا، اور آج جب آٹے کا یہ بحران آیا تو دونوں کی سٹیٹمنٹس، محترمہ مریم نواز صاحبہ اور محترم عثمان بزدار صاحب کی دونوں کے جو بیانات ہیں وہ ایک جیسے ہیں، اس میں ایک رتی برابر کا جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ وہ مافیا ہے جو ان حکومتوں سے زیادہ طاقتور ہے، یا یہ حکومتیں جو ہیں یہ ہمیشہ ایسے ہی لوگوں کو شیلٹر دیتے ہیں اور اربوں روپیہ جو ہے عوام کی جیب سے نچوڑا جا رہا ہے۔ ہم نے جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے 3 روزہ جو ہے کسان بچاؤ مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ اکتوبر کے اینڈ پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان میں کسانوں کی جو آواز ہے وہ جماعت اسلامی آپ کو بنتی ہوئی نظر آئے گی، اور کسانوں کے جو مطالبات ہیں اور کسانوں کے جو مسائل ہیں وہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، لیکن اس کسان بچاؤ مارچ میں 2 ٹوک انداز میں ہم یہ میسج جو ہے حکومت کو دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور کسانوں کے جو حق ہے اور حقوق ہے اور کسانوں کو جو ان کے رائٹس ملنے چاہیے وہ ان کو دے۔ اور جو آپ نے بیان دیا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کہ کسان مافیا ہے، آپ کو کسانوں سے اس حوالے سے معذرت کرنی پڑے گی، معافی مانگنی پڑے گی۔ کسان مافیا نہیں ہے، کسان تو اس ملک کی، اس قوم کی دن رات خدمت کرنے والا ہے، اور جب موقع آتا ہے اس کو فصل اپنی فروخت کرنے کا تو اس کو وہ دام بھی نہیں ملتے کہ جس سے اس کے اخراجات جو ہیں وہ پورے ہو سکیں۔ اس کی جتنی انپٹس ہیں، وہ بیج ہے، وہ کھاد ہے، وہ اس کے زرعی آلات ہیں، وہ اس کی بجلی ہے، وہ ساری چیزیں اتنی مہنگی کر دی گئی ہیں کہ اس میں کوئی سبسڈی اس کو نہیں دی جاتی ہے۔ آپ کے ہمسایہ ملک انڈیا میں ساری چیزیں جو ہیں کسان کو مہیا کی جاتی ہیں، اور کسان ایک خوشحال زندگی اپنی جو ہے وہ گزارتا ہے اور اپنی قوم کی خدمت کرتا ہے۔ پاکستان کا کسان جو ہے وہ بہت محنتی ہے، وہ اپنے ملک سے محبت کرنے والا ہے، لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ جو بھی حکومت آئی ہے اس نے اعلانات تو کیے ہیں، وعدے تو کیے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ کوئی بھی چیز جو ہے وہ کسانوں کو آج تک مہیا نہیں کی گئی۔ وہ بدحالی میں ہے، وہ مشکل میں ہے، وہ آزمائش میں ہے۔ پورا سال محنت کرنے کے بعد اس کے بچے جو ہیں وہ اچھی تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، ان کا علاج جو ہے اس کے والدین کا وہ نہیں ہو سکتا، اس کے گھر میں کھانا، کسان کے گھر میں خود جو کسان کے گھر میں کھانا جو ہے، کھانا پورا کرنا جو ہے اس کے لیے ایک آزمائش بن جاتی ہے۔ تو یہ وہ لمحہ فکریہ ہے، یہ وہ بے برکتی کی وجہ ہے جو حکومت پنجاب کر رہی ہے۔ اس حوالے سے جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کسان بچاؤ مارچ کا اعلان کر دیا۔ انشاءاللہ پورے پنجاب میں یہ جو مارچ ہے یہ آپ کو نظر آئے گا، اور کسانوں کے حقوق کی حفاظت کا ضامن ہوگا اور ان کا حق لے کر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ کیسر بھائی، ایک اور منصوبہ، لاہور کی گلیاں، لاہور کی سڑکوں پر آپ سارا دن مختلف اپنے امور انجام دینے کے لیے نکلتے ہیں، بسز بڑی بانٹی جا رہی ہیں پورے پنجاب کے اندر، پاک پتن میں، فیصل آباد، لاہور، کتنے منصوبے، کتنی بسیں نظر آئی ہیں لاہور کے اندر آپ کو؟ دیکھیں، لاہور شہر جو ہے وہ لوکل ٹرانسپورٹ کے حوالے سے 80% لوگ ایسے ہیں جن کو لوکل ٹرانسپورٹ کی سہولت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اگر لاہور کی ٹرانسپورٹ کا جائزہ لیا جائے تو 16 اورنج ٹرینیں ہیں، اسی طرح جو 41 میٹرو بسیں ہیں، 188 اسپیڈو بسیں ہیں، 27 ماحول دوست بسیں تھیں، جس میں کچھ دن پہلے جو ہے وہ 40 بسوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ جو 2 روٹ انہوں نے اناؤنس کیے ہیں کہ ٹھوکر سے ہربنسپورہ اور ٹھوکر سے جو ہے وہ رائے ونڈ تک وہ چلیں گے۔ اس طرح اگر آپ اس کو ملا لیں تو یہ 314 بسیں ہیں، جس پہ تقریباً 2 کروڑ آبادی کا شہر جو ہے اس کی لوکل ٹرانسپورٹیشن کا انحصار ہے۔ یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے،
یہ ناکامی نہیں ہے, یہ نااہلی نہیں ہے کہ آپ جن ممالک کی بات کریں وہاں پہ 53 سے 67% جو لوگ ہیں, 67% جو لوگ ہیں وہ لوکل ٹرانسپورٹ کو ترجیح دیتے ہیں کہ اتنا اچھا وہاں پر نظام ہے. یہ جاپان کی میں بات کر رہا ہوں, آپ چین کی مثال لے لیں. لیکن یہاں پر یہ حال ہے کہ پچھلے 37 سال میں اگر نکالا جائے تو 30 سال کے قریب مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے. لیکن نااہلی کا لیول یہ ہے کہ یہاں جو ویگنی اور لوکل ٹرانسپورٹ چلتی تھی جس میں تھوڑے پیسوں کے ساتھ لوگ دن رات سفر کر سکتے تھے, اس کو بند کر کے انہوں نے کس چیز کو جو ہے وہ موقع دیا ہے. اور آج لاہور شہر جو ہے وہ بڑے پیمانے پر لوکل ٹرانسپورٹ کے حوالے سے پریشان ہے, خواتین پہ پریشان ہے, طلبہ اور طالبات سارے لوگ جو ہیں اس حوالے سے. یہ ان کے جو نمائشی اقدامات ہیں, 40 بسیں دیں اور کروڑوں روپیہ جو ہے وہ پبلسٹی پہ لگا دیا, مختلف ضلعوں میں 15 20 25 بسیں دے کے ایسے محسوس کروا رہے ہیں کہ جیسے قوم پر احسان ہو رہا ہے. یہ آپ قوم پر احسان نہیں کر رہے, یہ دستور کی روشنی میں یہ فرض ہے حکومت کا کہ وہ اس کی بنیادی ضرورتیں پوری کرے جو کہ نہیں ہو رہی. نہ آپ نے ٹرانسپورٹ کا معاملہ حل کیا, نہ آپ نے جو جانوں کی حفاظت ہے, جان و مال کی حفاظت ہے, آوارہ کتوں کے حوالے کر دیا لاہور شہر کی آبادی کو. 60,000 کتے جو ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں. اور آٹا جو ملنا چاہیے, بنیادی انسانی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے, اس پہ بھی کوئی سبسڈی نہیں ہے, اور وہ بھی جو ہے اس کا بحران ہے. اور آٹے کی قلت لاہور میں آج بھی محسوس ہو رہی ہے. تو کہاں کی حکومت ہے, کہاں کی اہلیت ہے؟ یہ بہت بڑی نااہلی ہے اور بہت بڑی ناکامی ہے. اور عوام دیکھ رہی ہے کہ آپ صرف نمائشی اقدامات تو کر رہے ہیں لیکن عملی اقدامات کرنا میرا خیال ہے آپ کے بس کا روگ نہیں ہے. اور آپ اگر تھوڑا سا کوئی کام کر بھی لیتے ہیں تو ایسے محسوس کرواتے ہیں کہ آپ نے اپنی جیب سے قوم پر احسان کیا. یہ مریم نواز شریف صاحبہ, یہ احسان نہیں ہے, یہ آپ کا فرض ہے جو آپ پورا نہیں کر پا رہی. نہ آپ کی جو وزراء ہیں وہ پورا کر رہے ہیں, نہ آپ کی حکومت وہ چیز ڈیلیور کر رہی ہے کہ جو کرنی چاہیے. بہت شکریہ کیسر بھائی, آپ نے ٹائم دیا. اور یہی ایک پیغام بھی ہمارا بھی یہی کہ عملی اقدامات کریں تاکہ جن سے وعدے کیے ہیں وہ پورے ہو سکے. کل کو واپس آپ نے اسی عوام کے پاس جانا ہے اور پھر دوبارہ سے اسی امید کے ساتھ کہ یہ آپ کو منتخب کریں گے. اس کے لیے کارکردگی ضروری ہے, نہ کہ صرف باتیں. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.